Assalamu alaikum. I will be talking about originality and contribution in research, and I'm Dr. Sayyid Irfan Haider. I'm Vice Chancellor at Ziauddin University, and previously I go across various fields. So basically I'm an engineer who has done an MBA. Then I moved towards computer engineering and computer science in my PhD, and then I went towards MIS, اور پھر MIS کے بعد deanships شروع ہو گئی میری, and I have been Dean of Business School of Engineering and Humanities and Sciences in sub areas میں I have seen. Personally, I am interested in all the subjects. I've yet to know what I am not interested in. So, and over here it is giving me a great opportunity to explore several subjects, and that's why I would like you to come with your problem statements and thesis statements. And the basic idea of this program, this session today, is to look at the research from the point of view of the foundations of what constitutes research, and why, how science contributes in extending the state of art, the boundaries of the state of art, and how they are linked with the originality of the concept you have, of the originality of how to relate with the problem statements that confront us researchers, and how do we move forward from problem statements to our thesis statements, and then to making a contribution to the field of knowledge, and then from there to the significance and the benefits that may accrue to the society and the world and the professionals of our particular area. یہ تقریباً 70 یا 80 امپیکٹ فیکٹر کے جرنل ہے. نہیں, کیا نام کیا ہے اس کا؟ اوہ, نیو انگلینڈ کو تو نام میں بھی جانتا ہوں, تو یہ تو بڑا پرانے زمانے کا جرنل ہے. یہ ابھی کا ریسنٹ آرٹیکل ہے 27 جنوری. ہاں تو ٹھیک ہے, تو میں لیٹس ایکسپلور کہ واٹ از مینٹ بائی نیو. اگر یہ کام دوسروں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کر لیا, تو کیا نئی چیز؟ کلینکل ٹرائل کا ڈیٹا ہے, تو وہ آلویز ورتھ اٹ ٹو دس. اچھا, تو اب آپ آ جائیں کہ یہاں پہ کلیم جو ہے وہ اوریجنلٹی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینز اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کلینکل ٹرائل کا ہے, تو دین دے آر کمنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ the contribution. They are not making a claim that it is an original research. They are making a claim کہ اس قسم کے سیمپل پہ, اس قسم کے مریضوں کے اوپر, اس کنڈیشن کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا. یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہ اگر پہلے اس کو استعمال کیا جائے تو بعد میں دوبارہ کرونا اگر ہوتا ہے تو اس کی سیویرٹی کم ہوتی ہے. تو یعنی کہ اب آپ آ گئے کہ جو ناولٹی ان کی ہے وہ اس سیمپلنگ پروسیجر پہ ہے, سلیکشن اور اس سرکمسٹان میں. تو ٹپیکلی اگر یہ پورا ایریا ہے ڈرگز, کووڈ, ٹھیک ہے, یہ فرض کریں پورا ایریا, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریمسڈیویر, ٹھیک ہے, اس کے بعد, اور اس کے اندر بھی ہم اس کے ایک چھوٹے سے ایریا میں کام کر رہے ہیں, اس کی سیمپلنگ کے اندر, اس کی ایک خاص قسم کے اندر, اور اس میں ہم اپنا کنٹریبیوشن بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی دیر کلیم ٹو اوریجنلٹی تو نہیں ہے, وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے کیا ہے, لیکن اوریجنلٹی یہ ہے کہ اس قسم کی کنڈیشن کے اندر ہم نے
اس ڈرگ کو یوز کیا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہو. تو ٹپیکلی ریسرچ جو ہوتی ہے اٹس ناٹ اباؤٹ بگ کلیمس. یو میک اے ویری اسمال کلیم اور اس کلیم کے اندر اسے کہتے ہیں, یہ اتنا اسموتھ تو نہیں ہوتا, وہ دیجیے گا. نہیں ہے, ایک سیکنڈ. جی جی بولیے بولیے بولیے. And now the high impact factors are usually publishing when you have to prove your data on the basis of various molecular techniques. For example, it has been tested for one disease and for one molecular technique. You can go ahead with other molecular techniques and other pathways. So it could be an original thing that you have discovered. ہاں, تو ان کا claim to originality جو ہے is stemming not from a new conceptual or theoretical, but is more from a methodological perspective. اور اس کے اندر ان کی contribution بھی ہے اور اس کے اندر claim to originality. تو if this is the, یہ اصل میں اس کو موڑنا چاہ رہا تھا, جو state of art ہے, تو state of art میں ایک ریسرچ جو ہوتی ہے نا, it makes a small dent. یہ پیپر جو ہے اس کے اندر شاید تھوڑا سا ڈینٹ مارے گا اوپر, ٹھیک ہے. اس ڈینٹ کو ہم کہتے ہیں, اور ہینس فورتھ جو اسٹیٹ آف آرٹ ہے جو پہلے نیچے سے جا رہا تھا اب تھوڑا سا اوپر سے بمپ ہو کر جا رہا تھا. تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ریسرچرز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو اسٹیٹ آف آرٹ ہے اس فیلڈ کا, اس کے اندر کوشش کر کے اس کو موو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ از اے ویری اسمال ایریا. بعض پیپر ہوتے ہیں جو بڑے ایریا کو آگے کر لیتے ہیں, لیکن a particular research paper makes that small dent. جیسے اس کے اندر we don't have enough time to go through the intricacies. I'm just trying to highlight through a process of elimination that how you have to zero. So جو آپ کا کلیم ہے اوریجنلٹی اور کنٹریبیوشن کا, وہ بالکل سامنے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اٹ شوڈ بی دیئر ان یور ایبسٹریکٹ, ٹھیک ہے. مطلب یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ نے پہلے پڑھا تھا یہ پیپر یا نہیں ابھی؟ ہاں اچھا, پہلے پڑھا ہوا. ہاں, کیونکہ تھوڑے سے ریڈنگ کے اندر تو ہم اتنا ہی اسکریچ کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے, نیو انگلینڈ کا پیپر ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی پلیز. ہاں چلیں, لیٹس لک ایٹ سم تھنگ ایلس. The performance efficiency tends to be the most influential element of using VR. How do we perform after wearing the VR? It is there, very visible in the action. Performance. یہ پیپر کون سا ہے, جرنل کون سا ہے؟ International Journal of Education Technology and Management. کتنا امپیکٹ فیکٹر ہے اس کا؟ ہے کلیریویٹ میں ہے یا کس میں ہے, ویب آف سائنس میں؟ ہاں نہیں یہ تو نہیں ہے, اوپن ایکسیس جرنل ہونا. ہاں اسپرنگر تو ہے, لیکن امپیکٹ فیکٹر میں نے آپ سے کہا تھا کوئی دھانسو قسم کا جرنل اٹھائیں جو سب اوپن ایکسیس ہے, پھر تو ہر چیز چھپ رہی ہوگی اس میں. اور کوئی اور if someone else would like to share.
جی کوئی اور تلاش کر لیں اتنی دیر میں. سر راول میڈیکل جرنل ہے, کل رات کو راول وغیرہ چھوڑ دیں, مار والا چاہیے مجھے. میں وقت ضائع کر چکا ہوں, وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے ایبسٹریکٹس میں. ہاں چلیے, اچھا کوئی بڑا جرنل اٹھائیں. میں نے اسی لیے کہا تھا بڑا جرنل اٹھائیں, آپ کی زندگی آسان ہوگی. چھوٹے وہ اس سے بھی نکال سکتے ہیں, لیکن پھر پیپر میں گھسنا پڑتا ہے تلاش کرنے کے لیے کہ کہاں ناولٹی ہے, وہ اس بیچارے کو خود ہی نہیں پتا ہوتا. یا ہاں نہیں وہ تو خیر ظاہری بات ہے, پتہ نہیں. لیکن وہ ایبسٹریکٹ سب کا سب سے آسان. جو مزے کی بات آپ دیکھیں, جو سب سے مشکل جرنل ہوگا اس کا ایبسٹریکٹ سب سے آسان ہوگا. وہ جب بھی اس کے پاس چھپا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کانسیپچول کلیئرٹی کی وجہ سے اٹ از ویری ایزی. جب بھی, اور میں اپنی آسانی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے 2 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور آگے بات بڑھانی ہے, تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود. ہاں آپ بتائیے. They have compared robotic versus laparoscopic repair of ventral hernias, in which they have concluded that there is no much difference. Either you do it robotic or you do it laparoscopic, 90 days complication rate is more or less the same. So what's new? Initially they were claiming that robotic surgery is better than laparoscopic surgery because of more movement and lesser ranges. Now Okay. they are saying that the outcome in the patient is the same. So basically they have replicated and compared. تو اب ان کا claim to the new information جو وہ دے رہے ہیں, وہ basically it's a replication research ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریپلیکیشن کے اندر دے ہیو ٹیسٹڈ another in certain conditions and have found کہ there is not much difference. So that's something new, is کہ اس فلاں کنڈیشن کے اندر, ٹھیک ہے, روبوٹک اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اب یہ جو ہے یہ بھی ایریا میتھڈولوجیکلی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میتھڈولوجیکل کنٹریبیوشن ہے کہ اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں مختلف سچویشنز میں, مختلف سیمپلز میں, مختلف کنسٹرینٹس کے اندر, ٹو ویریفائی دا کلیمز دیٹ ہیو بین میڈ ایلسویئر. جملہ کیا لکھا ہے اس کے اندر جہاں پہ وہ یہ کلیم لکھ رہے ہیں؟ This study found no evidence of difference in 90 days post-op hospital stay between robotic and laparoscopic ventral hernia repair. ٹھیک ہے, چلے. تو دے فاؤنڈ نو ایویڈینس. اس کا مطلب ہے سم ویئر لکھا ہوگا, لیکن اوپر پہلے لکھا ہوگا نا کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ روبوٹک بہتر ہوتا ہے. کہیں کیا ہے؟ ہاں انٹروڈکشن وغیرہ میں کہیں ہوگا. In the past decade, robotic surgery was considered better than was considered. ہاں تو اب ایک established, یا مجھے نہیں معلوم اب وہ کتنا ڈیٹیل میں انہوں نے, ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی people may have questioned all of that. تو ایگزسٹنگ ریسرچ کے اندر سے ویریفائنگ اے کلیم اینڈ نیگیٹنگ دیٹ, اگر یہ پازیٹیو ویریفیکیشن ہو جاتی تب بھی اٹ از جسٹ کہ ان پرٹیکولر کنسٹرینٹس کے اندر دیٹ کلیم اسٹل ہولڈس, اور اگر یہ نگیٹ ہو گیا ہے تو از آلسو این ایڈیشن کہ ان سچ اینڈ سچ کنڈیشن اگر یہ ہے. اب اس کے اندر اب لڑائی ہو گیا, وہ جو روبوٹک کے فیور والے ہیں نا وہ بتائیں گے کہ آپ کی میتھڈالوجی میں یہ سیمپل غلط تھا اور آپ نے یہ ڈیٹا نہیں لیا تھا اور وہ نہیں لیا تھا وہ. جی کوئی مجھے تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن والا پیپر بتائے گا؟ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے, فائن 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 فائن. ڈزن جرنل کون سا ہے؟ BMJ, British. اچھا Sir, basically انہوں نے type 2 diabetes patients میں comparison کیا ہے very low hypocaloric diet کا versus keto diet کا upon the parameters of HbA1c and cardio. ہاں پھر And it was a claim previously that keto diet is practiced upon type 2 diabetes patients
so it would affect their cardiovascular health. But इसके बाद उन्हें prove किया है कि there is no significant differences on the parameters. तो ये भी नेचर वाइज उसी तरह की रिसर्च होगी, ठीक है। और देखिए एक और चीज आपको दोनों तीनों पेपर में आप वाइल दे आर सर्चिंग आपको निकालना है भाई एजुकेशन का या उसका अच्छा जर्नल निकालें। देखिए यू हैव टू टेक अ स्टैंड। क्या मतलब है? You have to write a statement which can evaluate to true or false. You have to make a claim जिसका आंसर में आप कह सकें कि ट्रू या फॉल्स। बात क्लियर हो रही? अब बताएं जो हमारी रिसर्च बनती है, जो हम लोग कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, उसमें ये क्लेम करते हैं ऐसा जुमला लिखना जिसको निगेट कर सके। यानी कि देखिए साइंस की चले मैं एक बात बताता हूँ, क्या था वो कहलाता है बड़ा मशहूर फ्रेज है डिनाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी। नहीं उसका एक खास वर्ड है। हाँ नहीं रिसर्च इज अबाउट मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स, ये जो मैं बात कह रहा हूं, विच कैन इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन या लॉजिकल एनालिसिस के बाद आप इवेल्युएट कर सकते हैं एज अ ट्रू और फॉल्स। अब मैं इस मिसाल के तौर पर एक चलिए आप वही वाला पेपर बताइए उसमें। एक सेकंड, ये मैं बड़ा देखिए हाइपोथेसिस लेवल पे है तो आप सब लोग लिख लेते हैं, वो जो ऊपर वाला लेवल है ना एब्स्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात लिखना जी। हाँ इसका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट इमोशनल पॉलिटिक्स। हाँ the interplay of emotions. So it says the current study highlights the relevance of leaders' emotions interplay in institutional functioning, emotional relationships between leaders and colleagues, their struggle for supremacy over colleagues and micro-politics. This study is an attempt to contribute to the existing literature of emotions within institutions. नहीं तो स्टेटमेंट कौन सा है? ये जो पूरा स्टेटमेंट था इसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि बात नहीं तो क्या स्टेटमेंट क्या था, उसको एवेल्युएट कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स? सर ये पेपर बेसिकली स्टडीज बेस्ड ऑन मल्टीमॉडल लेवल ऑफ इमोशंस, उसके अगेंस्ट इसको स्टडी किया जा सकता है। नहीं क्या जुमला क्या है, दोबारा पढ़िए। The study highlights the elements of leaders' emotions interplay in institutional functioning, emotional relationships between leaders and colleagues, their struggle for supremacy over colleagues, and micro-politics of emotions within institutions. This study claims, this study is in addition to the existing knowledge of emotions within institutions. बेसिकली वो ये कह रहा है कि इट हाईलाइट्स पैरामीटर्स या कुछ और वर्ड यूज किया है, एलिमेंट्स। हाँ तो फला चीज के लिए मैंने ये एलिमेंट्स हाईलाइट किए, ठीक है। डज दिस स्टेटमेंट मीट दिस? मतलब देखें आपको क्लेम करना है ना कोई नई चीज मैंने पता की है, देयर इज नो
یا تو وہ لکھے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے 3 پیرامیٹر کی ہیں جنہیں لوگوں نے پہلے نہیں آئیڈینٹیفائی کی. ٹھیک ہے, نہیں وہ صرف ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو ہائی لائٹ کرتے رہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. تو سارے لیڈرز جو ہیں ہائی لائٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ایکچوئل تو کلیم نہیں کرتے, اور کلیم کرتے ہیں جھوٹ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ جو ہے, یہ جو ایمبیگوس اسٹیٹمنٹس ہیں, ہو سکتا ہے کہیں اور ہو اس پیپر میں. ٹھیک ہے, ہاں وہ دیکھیں وہ. Knowledge about how leaders learn to negotiate emotionally intensive situations and use various strategies to the emotional, micro-political context of the world within their institutions. ٹھیک ہے, how leaders do XYZ. چلے ٹھیک ہے, how leaders do XYZ. یہ جو سسٹم, یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے, اسے اسٹیٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے, دس از اے کوشچن اینڈ دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کوشچن. کہ ہم جی اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں. بھائی جو جواب نکالا ہے وہ بتائیں نا. تو ریزنگ اے کوشچن, بہت سارے سوال کر سکتے ہیں, سوال کرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کانکریٹ ریسرچ میں یو ہیو ٹو میک اے کلیم وچ شوڈ ان سرٹن. آپ کا تو کلیم یہ ہے کہ میں نے یہ اسٹڈی کی ہے اور میرا یہ کلیم کہہ رہا ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان سچ اینڈ سچ کنڈیشن دس ہولڈس. ٹھیک ہے, سو دیٹ سم ون ایلس can do a counter study and tell you whether what you said was true or false. ایک سیکنڈ ٹھہرے تھوڑا سا, میں وہ ورڈ یاد, وہ فریز نکالنے کی. ہاں, یعنی کہ جو سب سے اہم چیز ہے, آئی ول بی ایکچولی ٹاکنگ ریسٹ آف دا لیکچر آن دس پرٹیکولر آسپیکٹ, کہ یو ہیو ٹو میک اے کلیم. آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس اپنے while you are designing your research you need to be clear. پہلے تو these are known as problem statement. اور دوسرا ہے آپ کا which I call thesis statement. Both of them are statements. These are technically known word as کا assertions ہے. میتھمیٹکس میں assertion وہ چیز ہے جو which evaluates to true or false. مثال کے طور پر x is greater than y plus 2. ٹھیک ہے نا, تو x for certain values of x and y you can see کہ whether it is true or false. ٹھیک, تو this is a sentence, x equal to z, یہ ایک سینٹینس ہے. اب واٹ ایور جب ویلیوز آپ پلگ ان کریں گے تو یو کین فائنڈ آؤٹ کہ یہ جو ایکس کیا واقعی زیڈ کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو آپ نے ابھی جو نیو انگلینڈ اور برٹش والے جو ہم نے تینوں پیپرز دیکھے ہیں اس میں ایک کلیم ہے, لیکن میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, میں نے روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے دیر از نو کلیم ان دیر. ٹھیک ہے, سو as researchers, as supervisors, we need to zero in on the claim that you are making. مثال کے طور پر پہلا والا جو تھا اچھا, یہ اگر آپ عام طور پر یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا, ٹپیکلی یہ ہوتا ہے اس میں ایبسٹریکٹ میں, not in one sentence, in multiple sentences ہوتا ہے. لیکن when we are talking about a tool, I force my students to write it in one sentence. ٹھیک ہے, تو جب آپ کوئی بھی بات ایک سینٹینس میں مکمل کرنے کے, اٹ مے بی اے 3 line sentence کیونکہ qualifications ہوتی ہیں, but whatever, it may be a hideous sentence, but it's not for the consumption of the general public. جب آپ abstract لکھتے ہیں تو you simplify it. لیکن conceptually speaking you should have defined the problem very well.
ٹھیک ہے. ریمسڈیویر میں آپ نے یہ کیا تھا کہ وہ کلیم, اس کا پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فلاں کنڈیشن کے اندر اس ڈرگ کو نہیں دیکھا گیا, ٹھیک ہے, فلاں فلاں کنڈیشن میں اس ڈرگ کے امپیکٹ کو اینالائز نہیں کیا گیا, یہ پرابلم. تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کنڈیشن میں چیک کیا ہے اور اس کے بعد یہ رزلٹ ہے. یا آپ کا یہ تھا کہ روبوٹک اور جو دوسرا نان روبوٹک کو فلاں کنڈیشنز میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا, اس لیے ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو آپ, اٹ از اے ٹول, کیونکہ آپ کو یہ بھی کلیم کے طور پہ لکھنا ہے which can never, کہ یہ نہیں کیا گیا. A problem statement must use a negative word. کوئی نیگیٹو ورڈ ہو رہا ہے, یہ نہیں کیا گیا, یہ یعنی کہ کوئی نو والا ورڈ ہے, یا اس کی پرفارمنس کو میجر نہیں کیا گیا, یا اس کی اسپیڈ نہیں چیک کی گئی, یا اس کی فلاں, مطلب دیر شوڈ بی اے نیگیٹو ورڈ, نیگیٹو اسٹیٹمنٹ, اٹ شوڈ بی اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کہ یہ چیز نہیں ہو, کوئی نیگیٹو, یا تو نو کا ورڈ ہو, اور نو نہیں ہے تو کوئی نیگیٹو ورڈ ہو کہ اس کہ یہ استعمال کرنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نو کا ورڈ تو نہیں ہے لیکن خراب کا ورڈ ہے, وچ از اے نیگیٹو ورڈ ان اٹ سیلف, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو use a word which is negative. اور یہ والا اس کو کہ ہم نے جو ترکیب نمبر 312 استعمال کی ہے, جو میتھڈولوجیکل ہو سکتی ہے, تھیوریٹیکل ہو سکتی ہے, اس کو استعمال کیا. ترکیب نمبر 311 جو اس پیپر میں پریزنٹ کی گئی ہے, اس کو استعمال کریں تو یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ روبوٹک اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ترکیب جو اس میں دی ہوئی ہے, وہ سیمپلنگ, وہ میتھڈالوجی, وہ چیز, تو یہ جو دو ورڈز ہیں, دیز آر ایسنس, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں چونکہ یہ بڑی, میں تو 2-3 گھنٹے کی کلاس میں ان دونوں کو کور کرتا ہوں. کیا ہو گیا, 10 بج گئے. اچھا, میرا یہ دیکھیے گا بلاگ کے اوپر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈالیے, سرچ کریے یہ والا syed-irfan-haider.blogspot.com اور آگے پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھیں, سرچ کیا. کوئی واٹس ایپ گروپ ہے ان لوگوں کا؟ ملا کوئی؟ سید عرفان حیدر اور پرابلم اسٹیٹمنٹ. Yeah, what is a problem statement and its role in MS PhD research? ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہیں اس کو ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مل گیا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس کی بڑی حکمت ہے, یعنی کہ آپ جب فورس کریں گے لوگوں کو سٹینڈ لینے کا, اور ایک سینٹنس میں اپنی بات کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سٹینڈ لے سکتے ہیں یا یہاں لے سکتے ہیں, دونوں جگہ لینا ہوتا ہے ایکچولی. تھیسس اسٹیٹمنٹ از ٹپیکلی دا فلپ سائڈ, یعنی کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 2 پیناڈول لے لو, سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں نا, 2 پیناڈول لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہا ہو درد,
ٹھیک ہے. تو آپ پھر بعد میں ریسرچ کریں گے فلاں فلاں کنڈیشن میں تو نہیں ہوتا ٹھیک, فلاں کنڈیشن میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ترکیب بھی دی ہے. ترکیب نمبر 311 جو عرفان حیدر والی ہے وہ آسان, کہ 2 پیناڈول لے لو, سر میں درد صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور پرابلم اسٹیٹمنٹ از ویری کلیئر, سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ کین ایویلویٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اب یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ نہیں ہے ویسے ایویلویٹ ہو سکتا ٹرو اور فالس. سبجیکٹو ہے. کوئی ہے ترکیب پتہ کرنے کی کہ سر میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگوں کو میگرین ہو جاتا ہے, تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی ترکیب کوئی ہاں نہیں, اگر بلڈ پریشر صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, تو اس کو سینسر نہیں ہے. خیر, اس وقت میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے which may be true or false under certain conditions. ارے اب مجھے یاد آیا, وہ ورڈ تلاش کرنے کے لیے اس میں سے تلاش کروں, وہ میرا تنگ کرتا رہے گا اگر وہ میں نے اچھا ایک اور بھی ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ والا, یہ بہت لمبا سا ہے لیکن ہاں وہ ایک مزیدار سا ایک لطیفہ سنانا تھا, تو اس لیے وہ ورڈ ہے فالسیفائبلٹی. فالسیفائبلٹی اور دوسرا ہے ریفیوٹیبلٹی. ریفیوٹیبلٹی ہاں بھائی, ادھر سوشل سائنس والے ہیں, کارل پاپر نام سنا ہے؟ کارل پاپر کا نام سنا ہے؟ تو کارل پاپر اور فالسیفائبلٹی. اچھا تو یہ ایک, اب ہم آ رہے ہیں ذرا تھیوریٹیکل اور فالسیفائبل تھیوریٹیکل لیول کے اوپر, کہ جو ہم اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جو میں بات کہہ رہا تھا نا, which can evaluate true اور false, اور جو اس دنیا میں چیک ہو سکے, اور جو اس دنیا میں چیک نہیں ہو سکتے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ That is known as non-science. ٹھیک ہے, وہ چیز جو آپ چیک نہ کر سکیں اس دنیا میں, that is non-science. ٹھیک ہے, یا سوڈو سائنس. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, تو وہ دینی تھی مجھے ریفیوٹیبلٹی کی. تو ہمارے وہ ایک محترم طاہر القادری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی ایک ویڈیو ایک دفعہ گھوم رہی تھی, تو اس ویڈیو میں وہ لیکچر فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ عالم رویا میں میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ 10 سال پڑھا ہے. عالم رویا, خواب میں میں نے 10 سال امام ابو حنیفہ جو اسلامک اسکالر تھے 9th سینچری 8th سینچری کے, ہاں 7th سینچری کے, 7th بھی نہیں ہوگا, ہاں
6th century ہے, 670 690, ہاں اراؤنڈ 690 AD. تو عالم ہاں 7th century. تو عالم رویا میں خواب کے اس کے اندر میں نے امام ابو حنیفہ سے جو 1300 سال پہلے تھے ان کے ساتھ میں نے علم حاصل کیا ہے. یہ باقاعدہ ان کا اسٹیٹمنٹ. تو ایک جرنلسٹ نے, یہ میں نے ان کا کالم پڑھا تھا, تو ایک جرنلسٹ نے لکھا کہ بالکل صحیح کہا, میں بھی ان کلاسز میں شریک ہوتا تھا اور روزانہ ان کو مرغا بنا کے مارا جاتا تھا, پٹائی ہوتی. تو جرنلسٹ نے لکھا کہ ہاں میں بھی 10 سال تک وہیں تھا اور میں نے ان کی روزانہ ان کو مرغا بنایا جاتا تھا اور ٹھکائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جو کلیم اور کاؤنٹر کلیم ہے, تو بیسیکلی وہ کیا, یعنی کہ انہوں نے ایک کلیم کر دیا, ٹھیک ہے, اب اس کی ویریفائبلٹی, فالسیفائبلٹی یا نہیں ہے, یو کانٹ ویریفائی دا کلیم. تو دوسرے نے بھی ایک کلیم اس طرح کا ہی کر دیا, تو اب مقابلہ کر لو بھائی میرے کلیم کا اپنے کلیم سے. تو کچھ کلیمز ایسے ہیں جن کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو کلیمز ہیں وہ سائنس کی پرویو میں نہیں آتے. کیا کہتے ہیں, اب انہوں نے سائنس بنا ہی دیا. تو یہ ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک روم میٹ تھے اپارٹمنٹ کے اندر, روم میٹ تھے جب میں امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, تو وہ یہاں ایک بڑی کمپنی کے پھر ہیڈ بھی رہے. تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے ایسٹرو فزکس میں. تو ان کا ٹاپک تھا مسنگ ماس آف یونیورس. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے بڑا ایکسٹینسو ماڈل بنایا, پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کی بات ہے. تو وہ 3-4-5 سال لگے رہے اور انہوں نے ایک ماڈل بنایا, اور اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پتہ نہیں 10 ریز ٹو پاور, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, سم تھنگ لائک 24 کلو گرام جو ہے نا مسنگ ہے ماس دنیا میں سے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ ہر سال جو ہے نا, ہر دوسرے سال کوئی نئی اسٹڈی آتی ہے. یہ 1990 کی بات ہے, 91-92 میں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کیا, 93 میں. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک لگا لیا, وہ میں آج تک دیکھ رہا ہوں, وہ مسنگ ماس ہی کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کر کے دیکھ لیں, وزن کر لیں. یہ آپ کو پتہ ہے اتنے کلو گرام کتنا بڑا وزن ہوگا یہ. تو ہماری جو 8th کلاس کی فزکس تھی اس میں ایکسپونینشل نوٹیشنز کو انٹروڈیوس کیا تھا فزکس میں. تو اس کی ایگزامپل مجھے ابھی تک یاد رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایکسپونینشل نوٹیشنز ہوتے ہیں کہ دنیا جب وجود میں آئی تھی بگ بینگ سے, تو وہ اس واقعے کو 10 ریز ٹو پاور 19 سیکنڈز ہوئے. ہماری 9th کلاس کی جو فزکس تھی, فرسٹ فزکس کی کلاس تھی سرگودا بورڈ کی 1976 میں, تو 10 ریز ٹو پاور 19 یعنی کہ 10 ریز ٹو پاور 19 سیکنڈز اتنا بڑا فگر ہے. تو یہ تو 1024 تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں تو حیران ہوتا ہوں ایسی ریسرچ کا. وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس زمانے میں یہ ہو رہا ہوگا, وہ ہوگا, یقین آئے تو جا کے دیکھ لیں. تو یہ اور وہ خواب میں کیا نظر آیا تھا ان کو 10 سال پہلے, وہ مجھے نہیں, وہ پیچھے بہت بڑا ماڈل ہوتا ہے بھائی. ایسی لیے وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کا ایسٹرو فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر وہ پڑھ رہے تھے. بہت ہی الیبریٹ ماڈل جو نون یونیورس نظر آ رہی ہے اس کا انہوں نے ماس نکالا ہے
جو نظر آ رہی ہے. وہ ہر دفعہ نئی ٹیلیسکوپ بن جاتی ہے, ابھی یہ نئی ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے ماس, تو وہ جو مسنگ ماس ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس جو ہے نا آج کل کی, وہ آج بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج سے 20,000 سال پہلے جو نیندرتھل تھے وہ اس طرح سے بولتے تھے. ابھی کل پرسوں میں نے کہیں جیسے, اور کس سے پتہ لگایا انہوں نے, کوئی ان کو ڈھانچہ مل گیا ایک, اس کے جبڑا دیکھ لیا اور انہوں نے کہا جی یہ اس زمانے کا ہے اور وہ ایسے بولتے ہوں گے, واللہ علم. ٹھیک ہے, تو اب یقین نہیں ہے تو جا کر دیکھ لیں. تو بہت ساری ریسرچ جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی بالکل, ویسے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لوگ. تو بٹ اینی ہاؤ, تو ویریفائبلٹی, اور ابھی ہم بات یہ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے وہ لوگ جو ہے اس کو پھر کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ اب زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپس ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو نون یونیورس ہے اس کا ماس اتنا ہو گیا ہے, تو جو انڈسکورڈ جو مسنگ ماس ہے جو ہم نہیں کر رہے لیکن ہمارے فارمولوں میں وہ ماس نظر آ رہا ہے وہ اتنا ہے. اور یہ ہر دفعہ جو ہے نا, آخری دفعہ میں نے کہیں دیکھا تھا تو 10⁻⁴ پتہ نہیں 32 42 پہ پہنچ گیا تھا. بڑھتا رہتا ہے ہر دفعہ, میں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا اس کے بعد. تو ہر جگہ یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو واللہ اعلم ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہو. I have to comment on this statement related to research is basically to prove true and to disapprove false. False and true को discriminate करने के लिए, but true or not is very absolute thing. Whatever we are considering today is true, it could prove to be in future false. I mean research is ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے جس کو آپ جو ریفیوٹیبل ہو. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ 1024 کلو گرام مسنگ ماس ہے تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہم نے جو ماڈل بنایا ہے اس ماڈل کے فلاں فلاں کیلکولیشنز کے حساب سے اتنا مسنگ ماس ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اگلے دن آپ نے ماڈل چینج کر لیا تو ظاہری بات ہے اس کا چینج ہو جائے گا, لیکن اٹ از ویریفائبل, یعنی کہ آپ نے یہ ماڈل ہے اس کے یہ پیرامیٹر سے, یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس تھے, یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس تھے, یہ فلاں تھے, یہ کنسٹرینٹ سے, فلاں فلاں ان ویریبلس کے اندر ہم نے یہ ایکویشنز 200 ایکویشنز ڈالی تھیں, اس کے بعد ان سے نکلا. تو ایٹ لیسٹ اٹ از ریفیوٹیبل کہ آپ وہ ایکویشنز ڈال کے اور وہ کر کے اور یو کین دین کمپیوٹ. ٹھیک ہے, تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ it is refutable کہ you have mentioned the methodology through which you can replicate that research and bring out the same results or different results. ٹھیک ہے, تو اور جو کارل پاپر ہے وہ کیا کہتا ہے, اس کا جو مشہور ہے, you cannot prove a positive statement, you can only verify a negative statement. کچھ اس طرح کی بات ہے. اب ہم ہاں وہی والی بات, وہ کارل پاپر والی, بالکل وہ پاپر صاحب وہی ہیں. ٹھیک ہے نا, فیل ٹو ریجیکٹ. ٹھیک ہے نا, تو یو ڈو ناٹ سے کہ اٹ ہیز بین ویریفائڈ ٹو بی ٹرو, یو سے کہ اٹ از فیل ٹو ریجیکٹ. ٹھیک ہے نا, وہ ڈیفینسو, بالکل احتیاط سے کھیل رہے ہیں, ویل فارورڈ کو لگا کے, بس ہم نے فیل ٹو ریجیکٹ کیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوتا ہے. یہ دیٹ از واٹ تھینکس ٹو کارل پاپر. فلسفہ ہے تھوڑا سا 2-4, دیکھیں ریسرچ میں کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں, امپریشن مارنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو پلیز, اور یہ مشکل کام ہے, رائٹنگ ان 1 sentence the research problem that you are working in. ٹپیکلی جو ریسرچ پرابلم یا پرابلم اسٹیٹمنٹ میں تھیسز میں دیکھتا ہوں 1-2 پیج کے ہوتے ہیں, اور اوپر لکھا ہوتا ہے ہیڈنگ اسٹیٹمنٹ. اب اس میں تلاش کریں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ کا ہے, and writing that statement is difficult.
تو بٹ ایز اے ٹول آئی ہیو فوکسڈ, جو میں پی ایچ ڈیز کو سپروائز یا ریسرچ سپروائز کرتے ہیں, تو اسپیشلی جو سپروائزرز ہیں, اف دے جسٹ میک دا اسٹوڈنٹس فوکس, اینڈ دس چینجز, ایسا نہیں ہوتا, ایز یور thesis progresses, your formulation of the problem statement and the corresponding thesis statement will evolve. ٹھیک ہے, اور ایونچولی جو فائنل اسٹیج ہوتی ہے اس میں it may not be similar, but you have a way of confirming that you are actually stating what there is. دیکھیں جو میں نے اس میں لکھا تھا ٹیکنگ اے اسٹینڈ, یہ ریسرچ ہے. اسٹینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ون کین پروو یو رانگ آلسو, اینڈ دیٹ از دی ایسنس آف دی گروتھ. یعنی کہ جو اسٹیٹ آف آرٹ ہے, وین اٹ پروگریسز اپ, اٹ از ڈوئنگ بیکاز آف بوتھ دا تھنگس, بیکاز دیز ور ریفیوٹیبل. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ فلاں کلیم تھا کہ وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, تو آپ نے ریسرچ کی اور آپ نے کہا نہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. روبوٹک اور دوسرا کیا تھا, لیپروسکوپ, ہاں روبوٹک اور لیپروسکوپک کے ریزلٹس سملر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سملر ہوتے ہیں, انہوں نے کہا تھا نہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو جو بھی ہے ٹھیک ہے نا, یس اور نو, دونوں کنڈیشنز میں وین یو کنفرم یو آر پرووائڈنگ جسٹیفیکیشن کے ان کنڈیشنز میں اس چیز کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, اٹ ہیز فاؤنڈ ٹو بی ٹرو. اور وہ ہے ان کنڈیشنز میں اٹ ڈز ناٹ ورک, اینڈ دیٹ از این انکریمنٹل ایڈیشن ٹو دا اسٹیٹ آف آرٹ ان دا فیلڈ. تو ہمارے ریسرچ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ to move the boundary of the state of our art forward. جی research should also go further beyond that and should towards commercialization as well. So when we are discussing problem statement, should we first assess if there is a market for that or not, if we are going towards commercialization? ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ دیر سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ریسرچ کی سگنیفیکینس ہوتی ہے, بٹ دیٹ از ٹپیکلی اے کلے. دیکھیں ریسرچ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ آج سے 50 سال پہلے وہ ویل مچھلی کو یا جو بھی مرین لائف کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, تو وہ ان کی آوازوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے اس کی کمرشل فائدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ بندروں سے باتیں کرنے کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے, ٹھیک ہے, تو اس کی تو شاید کچھ بات نکال سکتے ہیں کہ ہم چلیں ان سے ملاقات کیا کریں گے, چائے بائے کے اوپر گفتگو کریں گے, اور کیا حال ہیں آپ کے بچے کے, کیسے ہیں, یہ بھی. لیکن بہت ساری ریسرچ جو پیور ریسرچ ہوتی ہے نا, وہ اس کے لیے ہوتی ہے. بہت سارے میتھمیٹیکل فارمولاز یا وہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ جب بنائی جاتی ہیں تو یہ نہیں سوچ کر بنائی جاتی کہ وہ کہاں اپلائی ہوگی. میتھمیٹیکل ریسرچ جو ہے وہ جو بہت سارے فورئر ٹرانسفارم ہیں ان کے یا دوسرے جو یک قسم کی جو یہ ساری جو چیزیں ہیں, تو جو یہ میتھمیٹکس جو بنانے والے تھے تو یہ سوچ کر تھوڑی بنا رہے تھے کہ اچھا ہمیں جو ہے نا وہ فورئر ٹرانسفارم کے ذریعے ہم اس کا فریکوینسی سے ٹائم ڈومین میں لے جائیں گے یا ٹائم ڈومین سے اس میں لے جائیں گے اور پھر ٹیلی کمیونیکیشن میں کام ہوگا. وہ چچا فورئر تو آج سے پتہ نہیں کتنے سال, 200 سال پہلے ہوں گے, جب ٹیلی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی. ہاں, تو میتھمیٹکس کی بہت ساری فیلڈ ہیں. ڈیکارٹ کا کارٹیزین جو جیومیٹری ہے, اس وقت کسی کو کیا پتا تھا؟ ڈیکارٹ کا نام سنا ہے نا,
کیا کہتا ہے وہ؟ اس کا ایک مشہور ہے جملہ، اسپیلنگ کیا ہے بھائی؟ یہ فرینچ، فغینچ ہے، فغینچ، کچھ اس طرح کا نام ہوگا. کوئی ہے یہاں فرینچ والا؟ ہاں بولو گے کیسے بولتے ہیں اس کو؟ ہاں یار آر ہے بیچ میں، وہ کیسے بولے؟ پتہ نہیں کچھ ہوگا تو ہاں مجھے پتہ ہے، کارٹیزین کوآرڈینیٹ والا ڈیکارٹ. تو اس کا مشہور ہے وہ I think therefore I am. کیا مطلب؟ ہاں ہی بہت ساری دنیا یہی بات مانتی ہے. I think therefore I am. یہ I am کا کیا مطلب ہے؟ ایگزسٹنس. I think therefore I exist. If I don't think, I do not exist. ٹھیک ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوچتا ہے لیکن ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا وہ اس کے لیے نہیں ایگزسٹ کرتا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک تو آپ یہاں اس لیے ہیں کہ یعنی کہ ڈیکارٹ سوچ سکتا ہے؟ ابھی تو نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے، اب تو وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے، بٹ یہ اٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں 200 سال بعد یا 300 سال بعد. اچھا یہ جو سوال ہے whether I exist or not exist، اس کو کہتے ہیں ontology. یہ ontological question ہے. کیا؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری بات ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ontological existence. ٹھیک ہے. تو ہیملیٹ میں شیکسپیئر بولتا ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوسچن. ٹھیک ہے. تو یہ ontology ہے. تو جب ہم کو اچھا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہی ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وائی آئی ایگزسٹ، وائی دس پیپر ایگزسٹ. آئی سے مطلب ہے دس پیپر. Why problem statement is important for you to define? Because you are saying why this paper exists. ٹھیک ہے. تو it is an ontological question. اب ہم پی ایچ ڈی دیتے ہیں، ڈاکٹریٹ آف فلاسفی ہے، بہت جگہ میں پڑھتا رہا ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا فلسفہ کیا ہے، تو میں نے گھسا ہی دیا فلسفہ. میں نے کہا جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وائی مائی تھیسز ایگزسٹ. کیونکہ وہ پرابلم نہیں ہوگا تو میں نے ایویں تو نہیں کیا نا کام.
ٹھیک، یہ آپ کے بھی سوال سے تھوڑا تھوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو نئی ٹیکنیک لگائی ہے وہ، لیکن وہ the way you establish this، تو یہ why I exist، اسی کی ایک سسٹر چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں epistemology. کیا ہے؟ ای ہے کیا ہے؟ نہیں، ایپسٹومولوجی. چل کچھ اچھا، ایپسٹومولوجی، اس کو میں آسان طریقوں سے ہاؤ ڈو آئی نو واٹ آئی نو. How do I know what I know؟ یعنی کہ وہ جو نالج ہے، یعنی کہ جو میں کہتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ادھر پوڈیم کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو how do I know that it is there؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب فلسفی جو ہے نا، تو اس کا بھی ایک لطیفہ ہے بچپن کا، ٹھیک ہے. تو ایک بچہ جو تھا، اس نے نیا فلسفی کورس لیا، وہ پڑھ رہا تھا. تو صبح ناشتے پہ بیٹھے تو بوائل انڈے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، ایک انڈا رکھا ہوا تھا. تو بچہ ابا سے کہتا ہے، ابا میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ یہ 2 انڈے. تو ابا جی نے کہا ویری گڈ. اچھا، پھر وہ انڈا اٹھا کر خود اپنی پلیٹ میں رکھا، یہ میں کھا لیتا ہوں، دوسرا آپ کھا لیجیے. ٹھیک ہے، تو ہاؤ ڈو آئی نو واٹ آئی نو. ٹھیک ہے، تو فلسفی جو ہے نا، وہ تو ایک انڈے کو 2 بنا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو کھانے والا ہے وہ ایک ہی لے کر بیٹھ جائے گا، کہے گا آپ دوسرا کھاتے رہو. تو یہ سوالات جو ہیں، ہاؤ ڈو آئی نو واٹ آئی نو از نون ایز epistemology. This is the easiest definition that I have come across. How do I know what I know? So how do I know that I have solved this problem in my research? This thesis statement tells کہ ترکیب نمبر 311 لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو میں نے کلیم کیا ہے پرابلم، اس پرابلم کو جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں نے جو پروف کیا ہے، یعنی کہ وہ تو دس مائی انوویشن، میری جو ترکیب نمبر 311 ہے، جو میں نے بتایا تھا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے کہا اچھا 2 پیناڈول لے لو، تو ترکیب نمبر 311 ہے 2 پیناڈول لے لو. ٹھیک ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے ہر سر کے درد میں نہیں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں ہو رہا ہے وہاں ہوگا. تو جو پرابلم اسٹیٹمنٹ اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر، تو ایک بات تو جو جسٹ ٹو ریکیپ، a problem statement must take، کہاں گیا، must take a stand. The thesis statement must also take a stand. ٹھیک ہے، تو if you are writing your research, please write down those sentences which take a stand. Take a stand means you will not write a question, you will write a statement which can evaluate true or false given certain procedures جو آپ نے میتھڈالوجی کی ہے اس کے نتیجے میں. So you have to take a stand. ایسی ریسرچ جو صرف ہائی لائٹ کر رہی ہو، روشنی ڈال رہی ہو، اور پاکستان میں فلاں چیز کی بڑی ضرورت ہے، اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی. بھائی وہ تو ہے ضرورت، سب دنیا کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. آپ پرابلم بتائیں کیا ہے، یعنی کہ اس طرح کی ریسرچ اکثر دیکھنے ہیں کہ فلاں چیز کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. نہیں، وہ تو بہت ساری چیزوں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ضرورت کی بنیاد کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی ہے. آپ کوئی مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں، اس مسئلے کو
articulate. اکثر دفعہ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا ہوتا تو وہ اس طرح کی بات لکھ دیتے ہیں. بٹ ایز supervisors or as researchers we need to be able to articulate کہ اگر اس چیز کی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ ضرورت ہے, آپ اس مسئلے کو لکھیں. دیٹ از دا پرابلم. کلیئر ہوئی بات؟ تو آپ نے نکالے پیپرز اور سب کچھ اور دیکھیں اس کے اوپر, لیکن آئی تھنک آئی میڈ اٹ کلیئر. ویسے آپ تھوڑا سا مجھے پرابلم وہ جو ایبسٹریکٹ ہے اس کے اندر سرکل کر کے بھیجیے گا. پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو, لیکن اگر یہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہاں جا سکتے ہیں اور یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ آپ نے لاجیکلی جب ریسرچ کی ہوتی ہے یو ہیو کمپلیٹڈ اٹ, یو مے ناٹ بی, تو لیکن رائٹنگ دیز اسٹیٹمنٹس فوکس. تو ہم نے بات کی یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. It should be a sentence, it should be one sentence, it cannot be 2 sentences, 3 sentences or 4 sentences. اگر آپ کی 5 ہائپوتھیسیز ہیں تو وہ 5 ہائپوتھیسیز جو ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ کو ایک سینٹینس ان کے اوپر بنانا ہے ایٹ اے ہائر ایبسٹریکشن ویئر یو میک سرٹن کلیم, جن کو آپ نیچے لیول پہ ویریفائی. There should be refutability. ٹھیک ہے, تو it cannot be a fanciful thing. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس پیپر میں لکھا ہے کہ فلاں چیز کی بڑی ضرورت ہے. اب اس کو ریفیوٹیبل کون کرے گا؟ ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ہاں ضرورت ہے. چلیں اب ہم کریں دوبارہ یہ والا. 3 چیزیں ہو گئی میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ. اچھا دوسرا ایک اور بات بھی ہے. ہاں, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تھوڑی بہت کانٹروورشل ضرور ہونی چاہیے کسی لیول پہ, کسی کو تکلیف ہونی چاہیے اس سے. ایسی ریسرچ دیکھی ہے جس میں کانٹروورشل نہیں ہوتا؟ یعنی کہ آپ کے جو یہ کلیم ہے, جو ناٹ والا کلیم ہے, وہ تو بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بذات خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ اس طرح کی ریسرچ اکثر کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ بتایا تھا, آئی تھنک مسٹ ریپیٹ اگین, کہ فرض کریں اس پہ ریسرچ کریں کہ سیلری بڑھے گی تو موٹیویشن بڑھے گا. مطلب یعنی کہ اس ریسرچ کو انٹرسٹنگ صرف اس صورت میں بنایا جا سکتا ہے اگر آپ یہ کلیم کریں کہ ہاں کہ سیلری بڑھنے سے موٹیویشن نہیں بڑھتی ہے اور کھپ ہو جاتی ہے, لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اس سے ہوتا ہے 4 آدمیوں کی بڑھائی تھی, وہ 10 آدمی ناراض ہو گئے, تو اوور آل جو ہے وہ موٹیویشن لیول کم ہو گیا. کوئی اس طرح کی ہو تو اٹ ول بیکم انٹرسٹنگ کہ میں زیادہ پیٹرول ڈالیں گے تو زیادہ چلے گی گاڑی. اب اس کے اوپر ریسرچ کرنے, اب پھر آپ نے بیٹھ گئے بڑا انسٹرومنٹیشن, سیمپلنگ, یہ وہ کیا, مانیٹرنگ کی, اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے پروو کر دیا ہے کہ بھائی جو زیادہ پیٹرول ہوگا تو زیادہ گاڑی چلے گی.
تو بہت ساری ریسرچ مجھے ایسی نظر آتی ہے, بزنس میں تو بہت زیادہ نظر آتی ہے, کہ جس کے اندر آپ لوگ تو خیر ایکچوئل مسائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں میڈیکل والے, تو ٹھیک ہے, تو پرابلم کہیں نہ کہیں لرک کر رہا ہوتا ہے, لیکن اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے ریسرچ کہ ہم نے جناب یہ پیرامیٹر نکالا, اس سے یہ بات پروو ہو رہی ہے کہ لیڈر وہ اچھا ہوتا ہے جس سے جو لوگوں کو انگیج کرتا ہے. تو بھائی اس میں نئی بات کیا ہوئی, ہمیں پہلے ہی پتا ہے یہ والی بات, ٹھیک ہے. سو واٹس نیو, تو اٹ نیڈس ٹو بی. اور ایک اور بھی ایگزامپل مثال دو, آپ نے کہا کہ میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں, میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورج جو ہے نا واقعی ایسٹ سے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ جناب 50,000 لوگوں کو میں نے دنیا بھر کے جمع کیے ہیں, وہ روزانہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ سورج کہاں سے نکلا, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ سیمپلنگ تھا, یہ ریشو تھا, اور یہ میں نے وہ کیا, اور یہ ٹیسٹ لگائے, اور یہ قرآن بیک الفا, یہ فلاں ڈمکانا, اور واقعی میں نے پروو کر دیا کہ سورج وہاں سے گزرا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں, اگر وہ ریسرچ یہ کرے گا نہیں بھائی وہ تو ویسٹ سے اٹھتا ہے, پھر بات بنے گی. تو اس کے اوپر ایک کتاب ہے نکولس نسیم طالب کی, اس میں دو مزیدار کتابیں ہیں, ذرا تفریح لینے کے لیے اچھی ہے, ٹھیک ہے. تو نکولس نسیم طالب شاید نام ہے, اس کی ایک تو کتاب ہے بڑی اچھی, فولڈ بائی, ہم لوگ اسٹیٹس بہت کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فولڈ بائی رینڈمنس. اور دوسری کتاب ہے بلیک سوان. ہاں, یہ بلیک سوان جو ہے نا, یہ کارل پاپر, چچا کارل پاپر. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے بلیک سوان کا یہی ہے نا کہ آپ صبح اٹھے, آپ نے دیکھا وہ, خیر میں اس نے جو اگزامپل دیا وہ اوباما کے زمانے میں اس نے کتاب لکھی کہ وہ سارے پاکستان اٹھتے ہیں, اتنے لاکھ آدمی اٹھے صبح, انہوں نے دیکھا کہ بھائی اوباما زندہ ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ اب آپ دیکھے جا رہے ہیں روزانہ, وہ ریسرچ کیے جا رہے ہیں, وہ زندہ ہے. تو اس سے پروو ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پاپر بھی یہ کہتا ہے آپ ٹروتھ نہیں کر سکتے, تو وہ کیا ہے کہ وہ فیل ٹو ریجیکٹ, ٹھیک. تو جو مسئلہ ہے وہ تو کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ہوگا اور اٹ ول پروو آل دی آبزرویشنز رانگ. بلیک سوان کا بھی یہ سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سوانز ہمیشہ وائٹ ہوتی ہیں. تو اور وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا جو کارل پاپر نے کہا تھا کہ اگر ایک بھی بلیک نظر آ گئی تو آل سوانز آر وائٹ, وہ غلط پروو ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیے جو رینڈمنیس اور اسٹیٹسٹیکل بیسز ہے اس کے لیے انٹرسٹنگ کتاب ہے, مزیدار آدمی ہے, تنگ کرنے والا آدمی. ٹھیک ہے. تو وہ ان دونوں کتابوں سے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں اسٹیٹسٹیشنز جو ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تفریح لیتا ہے سب سے. جو میں کیوں اس کی اگزامپل دی ہے, میں کیا بتا رہا تھا, ہاں 2018 کی 2017 اور 18 کی بہت سارے ملکوں کی ایک ریسرچ ہے
کہ which countries are better prepared to fight pandemic. یہ آپ کے جنرل انٹرسٹ ہے. میں نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ ڈھونڈا تھا, وہ میں نے شیئر کیا تھا. میں نے کہیں, میں دیکھتا ہوں, میں نے کہیں سیو تو کیا تھا یا نہیں کیا. اچھا, تو اس ریسرچ کے اندر انہوں نے بہت سارے ملکوں کا 2-3 سال کی ریسرچ ہے, 2 ریسرچز ہیں. ایک 2017 میں ہوئی, پتہ نہیں 50-60-100 کتنے ملکوں کی ریسرچ. انہوں نے ان سب کے میڈیکل سسٹمز آبزرو کیے, میتھڈالوجی بنائی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ فلاں ملک جو ہیں وہ پینڈیمکس کے لیے پورے وہ بہتر تیار ہیں. دے آر بیٹر پریپیئرڈنیس آف پینڈیمک. دیکھو سرچ کریں, شاید ٹھیک ہے. تو انٹویشن تو ہوا تھا اس ریسرچ کے اندر. جو کنٹریز بیٹر پریپیئرڈ تھیں, یو ایس, یو کے, ٹھیک ہے, جتنی جو ٹاپ ڈیولپ کنٹریز ہیں, they found out to be better prepared than چھوٹی موٹی کنٹریز, افریقہ اور یہ اور وہ. تو ایونچولی کیا ہوا, they were the most affected. They were the countries with the better medical facilities were found to be. اس کے اوپر وہ میں بعد میں دیکھا نہیں, وہ ڈھونڈ سے مل جائے, نکالا بھائی, نکال رہو, سرچ کیا تو ایونچولی یہ پتہ لگا کہ بھائی وہ جو جیسے ہمارے گاؤں چھاؤں ہیں وہ تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. انہوں نے نہ کبھی ماسک لگایا, نہ کچھ لگایا, نہ کچھ. جتنے مرتے اتنا مرتے, وہ ابھی بھی نہیں ہوتے. ہاں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ریسرچ ہے نا, بعض دفعہ اسٹیٹسٹیکل ریسرچ typically forgets to focus on the essential parameters. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا بھائی بیٹر پریپیئرڈ کون ہوگا, جس کے پاس ایسا نظام ہوگا, یہ ہوگا, یہ اتنے وینٹیلیٹرز ہوں گے, اتنے وہ ہوں گے. بعد میں پتہ لگا وینٹیلیٹر ہی سب سے زیادہ لوگوں کو مار رہا تھا. انہیں وینٹیلیٹرز کا استعمال کم کر دیا تو لوگ بچنے لگے. تو یہ انٹرسٹنگ ریسرچ ہے, تو اس لیے میں نے اس کا نام لیا فولڈ بائی رینڈمنس. تو بعض دفعہ ہم میتھڈالوجی کے اندر اتنے گم جاتے ہیں, وی آر گیٹ لاسٹ ان دا میتھڈالوجی that we forget the essentials. تو یہ نکولس نسیم طالب جو ہے نا, وہ وال اسٹریٹ کا بروکر ہے, بہت بڑا انویسٹر ہے. وہ کہتا ہے میں تو کوئی مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ اسٹاک مارکیٹ دیکھتا ہوں, میں تو روزانہ بیٹھ کے دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو جب سب لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں میں خرید رہا ہوتا ہوں, جب ان کا الٹا کرتا ہوں. کچھ پتہ نہیں ایسی باتیں لکھی ہیں اس نے, لیکن بہرحال تو دیٹس ویری مچ. کیونکہ یہ پینڈیمک میں مجھے یہ یاد آیا, اس کی ایک اور کتاب ہے اینٹی فریجائل, اس کے اندر ایک اور بک ہے اس کی اینٹی فریجائل. اس نے کہا کہ وہ سسٹمز جو نیچرل ہوتے ہیں, جو سیلف ریگولیٹنگ آٹونومس systems ہوتے ہیں, they are more robust. The term he coined was anti-fragile than centralized systems, and that was actually established کہ وہ جو pandemic کے اندر وہ جو centralized تھے, they were found to be more vulnerable than جہاں اللہ ویلے دی سرکار ہے, کچھ نہیں پتا, نہ ڈاکٹر ہے, نہ وہ ہے, نہ کسی کی بات مانتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ وہ کرتے ہیں. تو وہ
اچھا اب ٹیکنیکلی میں نے کیا باتیں کی آج؟ ہاں کیا باتیں کی ہیں کوئی بتائے گا؟ اچھا میں نے 2 ریڈنگ اسائنمنٹس دیے میں نے. آئی ہیو ناٹ کورڈ دا تھنگز وچ آر ان دیئر. آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز وچ آر ناٹ ان مائی بلاگ. تو وہ ضروری چیز ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا دونوں جو ہیں. کیا تھیسس اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. پرابلم اسٹیٹمنٹ از وائی دس پیپر ایگزسٹ, اور تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو that the problem has been solved, how do you know what you know? You are saying that this was the problem and using this technique I have solved it. So paper describes that technique, how the steps you need to take. So how do I know that the paper has actually solved the problem? How do I know what I know? That's this. And this is actually the link why research اور جو پی ایچ ڈی ریسرچ ہے وہ ڈاکٹریٹ آف فلاسفی ہے. سو یو آر تھنکنگ اباؤٹ ایگزسٹنس آف پرابلمس اینڈ ہاؤ ٹو سالو دوز پرابلمس ان اے ویری سسٹمیٹک وے. ٹھیک ہے, ان اے ویری سسٹمیٹک وے. سسٹمیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے یوزنگ دا ٹولز اینڈ ٹیکنیکس prevalent in the researchers of that particular area. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی نئی میتھڈالوجی بیچ میں لانی ہے تو پہلے میتھڈالوجی کا پیپر لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ورنہ لوگ آپ کی ٹیکنیک کو نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کافی لڑائی کرنی پڑتی ہے میتھڈولوجیکل پیپر میں لوگوں کا. تو ایک ہم نے کمپیوٹر سائنس سے نکال کے میں نے بزنس میں وہ پیپر لکھا, وہ میں چھاپنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں, تو کوئی بڑا جرنل لے نہیں رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کمپیوٹر سائنس والی بات کی. ہم نے کہا کہ بھائی ہر ٹرمینالوجی کو بالکل یونیکلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, اور پہلے کسی نئے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس کے ریلیونٹ, اس سے ریلیٹڈ جتنی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو رول آؤٹ کریں کہ وہ اور اس کے بعد نیا بنائیں. بٹ اینی ہاؤ چھوڑ. اچھا, تو آج ہم نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں. وی ور فوکسنگ آن اوریجنلٹی اینڈ کنٹریبیوشن. وی انٹروڈیوس دیز ٹرمس. Originality is about what's new. We didn't have enough time, but I think this is an exercise that we need to do. You need to pull out, and if you want, you can come and we can have a discussion. میرے پاس آفس میں آ کے جو بھی آپ نے نکالا ہے جسٹ فار کلیریفیکیشن کہ ہاؤ ڈو یو ایکسٹریکٹ. تو میں نے پچھلے 7-8 سال سے آئی بین ڈوئنگ دس. وین آئی واز ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی, میرے پروفیسر نے مجھ سے 400-500 پیپر جو پڑھوائے تھے ان سب کا پرابلم اسٹیٹمنٹ اور تھیسس اسٹیٹمنٹ نکلوایا تھا. لیکن اس نے ہمیں چھوڑ دیا, جو ہم نے لکھ دیا اس نے مان لیا, لیکن میں نے اس کو امپروو کیا, اس کی میتھڈالوجی کو. آئی میڈ اٹ مور concrete because that was the essence. Probably he didn't have time to go through each and every one. So originality is what is new, and you have to find out what is new, and it is also linked with the what is your contribution. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ بڑی مرکی سی ٹرم ہے, لیکن میں کوئی اور پیپر کبھی اور ہم کریں گے اس کے اندر ویئر آئی ول ڈو اٹ مور فارملی. سگنیفیکینس از اباؤٹ دا بینیفٹ, کہ دنیا اور ما فیہا میں کیا فائدہ آپ پہنچائیں سکتی ہے یہ ریسرچ. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوتا ہے بہرحال یو ایکچولی پوائنٹ آؤٹ ہاؤ اور ویئر اٹ کین بی یوز, بٹ ان پیور ریسرچ اٹ از ناٹ نیسیسری. تو اپلائیڈ ورسز پیور, اس وقت پینڈولم جو ہے نا وہ اپلائیڈ کی طرف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیر از پیور ریسرچ ویئر یو ڈو ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ, اینڈ دین دی اب وہ جو مکوڑوں کے اوپر آج سے 50-70-60 سال پہلے جو ریسرچ کر رہے تھے کیڑوں مکوڑوں پہ, اب جا کے اس کی اپلیکیشن آئی. اب انہوں نے روبوٹس بنائے جو مختلف
कीड़ों की तरह से चढ़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो उनकी एनाटमी और उसकी मूवमेंट और मोशंस को लेकर, उनके बिहेवियर्स को लेकर, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे स्वॉर्म्स हैं, ठीक है, टड्डी दल लोकस्ट की हैं या दूसरे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो लेकिन जिस वक्त वो रिसर्च हो रही थी उस वक्त उनको यूटिलिटी नहीं पता होती, तो दैट्स नोन एज बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च वेयर यू आर डूइंग इट। लेकिन ये बहरहाल एक हाउ नेसेसरी द सिग्निफिकेंस इज, लेकिन सिग्निफिकेंस प्योर टर्म्स में भी डिफाइन की जा सकती है। जी, statement of the public research में देखा ही जाता है कि what is the impact of this study, because if you are doing some research there is lot of budget that is given to the study, so why waste the money for something which has no significance? नहीं, तो वो तो आपका प्रॉब्लम डिटरमिन कर रहा है ना। So problem is there, we have some नहीं, तो वो अगर प्रॉब्लम जो है वो लोगों को अहम नहीं लग रहा, देखें अगर आपने जो काम किया वो अहम है तो प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा ना कि फलां चीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ ये बता दें कि इसके नहीं होने से ये मसाइल पैदा होंगे, तो जब आपकी रिसर्च हो जाएगी तो ये मसले दूर हो जाएंगे। Exactly, the problem is important, that is relevant to the community of the entire globe. लेकिन वो लोग नहीं लिखते प्रॉब्लम ना। आप देखें इसमें कितनों में लिखा था, पेपर्स में प्रॉब्लम लिखा है। सब बात हो बैकग्राउंड में बता के चले जाते हैं, नहीं, आप देखें, मैंने अभी आपने न्यू इंग्लैंड जर्नल का था, उसमें प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने सिर्फ अपना काम लिखा है। एज्यूम किया है कि आप चूंकि न्यू इंग्लैंड जर्नल है तो आप उसका वो अच्छा ही होगा, जैसे मैंने भी कहा अच्छा नहीं चले, ठीक है। लेकिन भाई प्रॉब्लम तो लिखो ना। प्रॉब्लम को एक और अंदाज में होता है, वाई एग्जिस्ट, यानी कि जो पेपर है आपको तकलीफ क्या हुई थी ये पेपर लिखने की, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, ठीक है। तो इसको वैसे पंजाबी का जो है ना वो बड़ा मजेदार है वर्ड। पंजाबी जो है ना वो इस लिहाज से, आई एम नॉट अ पंजाबी बट आई हैव लिव्ड ओवर देयर, तो वो कहते हैं की लोड़ है, जरूरत क्या है इसकी, ठीक है। तो वो ऐसे लहरा के बोलते हैं ना, तो बिल्कुल जी, ठीक है, आपको तकलीफ क्या हुई थी, ठीक है। तो ये जरा शरीफाना लग, वो अपनी जबान में लहरा के जो बोलेंगे ना तो धस जाके लगती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जितनी तकलीफ है आपको वो बताए ना उसको, और लोग बताते नहीं है। अच्छा, हमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक और रिसर्चर्स के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो अपनी रिसर्च में इतने घुसे हुए होते हैं कि उनसे जब आप बोलेंगे ना तो वो मेथोडोलॉजी बताने लगेंगे, पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये मैं कर रहा हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ की है, इतने सैंपल लिया, इसका ये किया, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। वो भाई छोड़ दें भाई, आपने जो भी किया है, अगर आपने प्रॉब्लम नहीं डिफाइन किया वो सब बेकार होगा। यकीन माने, मैं आप या तो एज्यूम होता है, एजम्पशन होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पीएचडी की प्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर सही मानों में टेढ़े मेढ़े सुपरवाइजर्स वहाँ बैठे हों, इवेल्युएटर्स, वैसे आमतौर पे हम वी नो व्हाट वी डू। अच्छा, तो जो इम्पार्शियल लोग हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन के पहले 5 मिनट में फैसला कर देते हैं कि इसको मुझे अप्रूव करना है या तंग करना है, ठीक है। अगर तो उनको समझ में आ जाता है ये प्रॉब्लम है और ये इस साइज का प्रॉब्लम है जो पीएचडी के काबिल है, तो आपका पूरा चल जाएगा। अगर उनके दिमाग में एक कील फंस गई कि या तो ये प्रॉब्लम नहीं है जो आपने लिखा है, या ये प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, पीएचडी के लायक प्रॉब्लम नहीं है,
یا یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ایک پی ایچ ڈی سے ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو وہ میتھڈالوجی میں پھنسائے گا, سیمپلنگ میں پھنسائے گا. وہ تو سب پروفیسر ہوتے ہیں, سب کا کام یہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے وہ کسی بھی چیز میں آپ کو پھنسائیں گے. لیکن اگر وہ آپ کے اس سے کنونس ہو گیا, مطلب اگر اس کو آپ نے جتنی جلدی یہ سمجھا دیا کہ یہ پرابلم اس پیپر کے لائق ہے یا یہ پرابلم اس کا ہے, تو آپ کے میتھڈالوجی کو بعد میں دیکھتے ہیں. وہ میتھڈالوجی کو اگنور بھی کر دیں گے آپ کو پتہ ہے. اگر ان کو یہ بھی پتہ کنونس ہو گئے کہ یہ پرابلم واقعی بڑا اہم ہے, تو وہ ان کو اتنا مزہ آنا شروع ہوتا ہے پرابلم کے بارے میں سوچنے میں, ان کا ذہن اوور ڈرائیو میں چلتا ہے پرابلم میں. لیکن جب وہ پرابلم سے کنونس نہیں ہوتے تو وہ اوور ڈرائیو میں پھر میتھڈالوجی کے مین میخوں میں جا رہا ہوتا ہے. یہ بالکل یاد رکھیے. سو فار یو ایز اے ریسرچر, knowing precisely what the problem you are solving is paramount, because that is what you have to explain in the presentation in the first few minutes. And if you don't do that, the evaluators will then tear you apart. So that is the importance of problem statement. thesis statement کی بات کر لی, اور یہ میں نے جو فلسفے کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کیا ہے, تو پلیز آپ کو ایم فل ملے گی, وہ بھی اس میں بھی فلسفہ ہے, پی ایچ ڈی ملے گی اس میں بھی فلسفہ ہے, تو تھوڑا بہت فلسفہ آنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تھی کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ میں یو ٹی آسٹن میں, تو ہمیں وہاں فلسفہ نہیں پڑھائے, اور آپ کو بھی نہیں پڑھاتے ہوں گے, لیکن پڑھنا چاہیے. فلاسفی لازمی ہونی چاہیے. بلکہ جو میں نے ابھی نہیں کیا, سوری میں بھی نہیں کیا, میں کسی اور وقت کروں گا, وہ جو تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن ہے اس کے بغیر پی ایچ ڈی نہیں ملتی. اف یو ڈونٹ ہیو دا تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن. یہ سارے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, دیز آر آل میتھڈولوجیکل. پی ایچ ڈی کے لیے یو ہیو ٹو میک اے تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن. پی ایچ ڈی کے لیے دے گاٹ ٹو بی اے تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن. وہ تھیوری پارٹ میں نے اس وقت نہیں کیا کیونکہ تو تھیوری کا تعلق فلاسفی سے ہوتا ہے. آئی تھنک لاسٹ ٹائم میں نے کچھ فلاسفی تھیوریز جو آپ تھیریز یوز کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم دے آر انسیڈ, ٹھیک ہے, بٹ دے آر دیئر. دیز تھیریز کم فرام فلاسفیز, ٹھیک ہے. اور پھر جو ماڈلز یا ایکویشنز یا پروپوزیشنز یا ہائپوتھیسز یا ایکسپلوریشن آپ یہاں پہ کرتے ہیں, دیٹ از ٹپیکلی آپ کا آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے ریسرچ پیپر کا, وہ اس لیول پہ ہوتا ہے, ماڈلز کے لیول پہ. اور یہ ریئل لائف فینومینا ہے جس کو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ یو آر موونگ ان دس. آپ کو اپنی پی ایچ ڈی کے اندر ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو میک اے تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن. جی چھوٹی سی پرابلم ہے, sometimes we are good at writing and all that, لیکن جو currently research publications والے مانگتے, they are asking you to evaluate or measure your data on multiple parameters, multiple molecular pathways, then they will publish. کہ for example آپ نے کوئی چیز proof کی, اگر آپ نے اس کا DNA کا analysis کیا, subsequently آپ RNA پہ کر لیں, proteomics کر لیں, then آپ کا high impact میں publish ہوگا. Single parameters پہ they are not publishing. We have given good theory, good statement of the problem and all that. پورا ہم بھر کے پورا اچھا سا discussion کر لیا, but even though they are not publishing because we lack molecular techniques. اس میں بھی میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ کوسر کے حوالے سے what he's saying کہ theoretical contribution should be there, right? He's talking about philosophy. Science is largely based on facts, and all the advancements, generation of new knowledge is theoretical contribution. جب تو آپ جو بات کر رہے ہیں, تو the recent advances in science and technology have given extended parameters to medicine. Beyond that, it's not just philosophy, it's facts. PCR سے آپ پورا کووڈ ڈائگنوز کر رہے ہیں, کیسے ہے, ریسرچ سے ہے.
जितनी नई थियरी एडवांसमेंट आती वो ये भी थ्रेट। देखिए, जो आपने बात की, जो मेथडोलॉजिकल आपकी इनोवेशन है, उस मेथडोलॉजी में रिगर है। यानी कि सवाल मैं ये करूँगा, अगर मैं तंग करने पे आऊँ रेम्सडेसिविर वाले पे, आपने रेम्सडेसिविर क्यों लिया, 3-4 और क्यों नहीं लिए? ठीक है, आपने सिर्फ ये वाला सैंपल क्यों लिया, 10 और क्यों नहीं किए? नहीं, उस रिसर्चर से मैं पूछूंगा ना, अगर वो खासतौर पर पीएचडी लेवल का हुआ, ये तो चूंकि रिसर्च पेपर है, उसके अंदर यू आर पब्लिशिंग फाइंडिंग्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। बट इफ इन अ पीएचडी आई वुड एक्चुअली आस्क व्हाई रेम्सडेसिविर, व्हाई नॉट सम अदर? तो इसके अंदर आई हैव अनदर रिगर ऑफ मैथडोलॉजी। अगर आप मेरे ब्लॉग पे देखेंगे, देयर इज अनदर ब्लॉग है मेरा मैथडोलॉजिकल रिगर के ऊपर। क्रिटिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग सबकी मौजूद। रिगर का ये होता है कि अगर आपके पास स्टेप्स हैं किसी भी काम के, आपने मैथडोलॉजी में स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, आपने स्टेप 1 किया, बल्कि इसका मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ उसमें, जो डॉग, यानी कि आपके जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप 1 है, ठीक है, इसके अंदर रेम्सडेसिविर है, दुनिया में कितनी है दवाइयां, सही है? तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपने इसमें से ये RD क्यों ली, ठीक है, यू हैव टू रूल आउट अदर्स। फिर आपने ये, अब आप स्टेप 2 में चले गए, ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर आपने ये लिया, अब आपने फर्ज करें, आई डोंट नो, आपने कहा कि मैं ये सैंपल्स हैं कि वो पहले करेगा या बाद में करेगा, या तो आपने वो क्यों लिया, उसके अलावा और क्यों नहीं लिए? ठीक है, तो हर स्टेप में जब आप कोई एक टेक्निक यूज करेंगी, इधर आपने कोई X टेक्निक यूज की स्टेप 3 में, ठीक है, आपने की T3, तो सवाल यह है कि दुनिया में तो 200 टेक्निक्स हैं, तो आपने 200 में से सिर्फ T3 क्यों ली है, या 5 टेक्निक्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए, तो आपने ये जो मुख्तलिफ थे इनमें से कैसे रूल आउट किया एंड यू सिलेक्टेड T3 एंड सो ऑन। तो यानी कि हर स्टेप के अंदर यू हैव सो मेनी अदर and you have to rule out why you have not used them or why you have used only one. You have to justify, ठीक है, they are looking for that justification, वरना वो आसान तौर पर कहते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी कि मैंने उसको कंसिडर किया, हमने ये किया, इन पैरामीटर्स की वजह से ये चीज़ इसके अंदर नहीं इस्तेमाल हो सकती है। सो यू हैव टू राइट and that is what I understand from the methodological rigor, that for each step that you take, you have to rule out all other alternatives that you had at that particular step. ठीक है, तो वो जो कमेंट आपको मिल रहा है वो मेथडोलॉजिकल रिगर वाला मिल रहा है। ये होता है कि आपको एटलीस्ट इतना देना होता है जस्ट टू प्रूव योर डेटा, द मेजर्स ऑफ थिंग्स कि दिस टाइम फैक्टर, दिस बटन कंस्ट्रेंट्स, उस टाइम फ्रेम में यू हैव टू परफॉर्म योर रिसर्च एंड यू हैव टू एटलीस्ट ऑन दोस पैरामीटर्स दैट आर सफिशिएंट टू प्रूव और डेटा और योर रिजल्ट्स। नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा करेंगे, दैट विल आल्सो बी आंसरेबल कि देन इसके प्रश्न यू हैव डन सम एक्स्ट्रा थिंग। आप लिमिटेशंस की बात कर रही हैं ना, लिमिटेशंस नहीं, अगर आपको ये सर कह रहे हैं कि आपको बताना है कि व्हाई हैव टेकन दिस, तो उसका क्या प्रूफ है? आप पूरा क्रिटिकल रिव्यू करके बैठते हैं, पूरा लिटरेचर देखते हैं, गैप है, कोई डिबेट चल रही है, जो रीपर्पसिंग हुई है, इसके ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, एंड देन यू गो फॉर मेटा एनालिसिस, एंड उसके बाद आप यू हैव टू सेलेक्ट रिगर, मतलब उसमें आपके पास एविडेंस है। हाँ, और ये नहीं होता कि मेरे पास टाइम नहीं था या पैसे नहीं थे, ठीक है ना, वो आपको छुपाना होता है अपनी टेक्निकल जार्गन में, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं उसमें से निकाल लेते हैं, या घुमा रहा है हमें। वही है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो जब आपके प्रॉब्लम से उसको इख्तलाफ है तो वो आपको मुख्तलिफ जगह पे फंसाएंगे।
ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ کو کامنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو آپ کے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے اختلاف ہے. یہی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو یہ مین میخیں نکالتے ہیں نا میتھڈالوجی میں سے وہی نکالتے ہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا پی ایچ ڈی کا, تو وہ باہر 2 ایکسٹرنلس کے پاس گیا اینڈ وی ڈidn't know them. تو ایک نے تو اس کو کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے, اور دوسرے نے بھائی اس کی ڈیزرٹیشن لے کر ایک پیج پہ 4 لائنیں کر کے اس کو کر کے بھیجا. خیر اس سے بھی ہم نے سیکھا اس کو کیا کرنا ہے, لیکن وہ بالکل پیچھے لگ گیا تھا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. وہ کنٹروورشیل زیادہ تھا وہ. تو کنٹروورشیل کو بھی سوچنا ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ اس کو ایک حد تک ہونا چاہیے, بہت زیادہ نہیں ہو. پھر ہم نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا اس کو, لیکن وہی ایسی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.